अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर जो नई पाबंदियाँ आई हैं और कुछ यूट्यूबर्स के जो अकाउंट्स वगैरह फ्रीज़ हुए हैं, कुछ उस पर बात कर लेते हैं। और फिर ये कि मैं एक नीचे वो लिंक ड्रॉप कर दूँगा। चाइना के एक इकोनॉमिस्ट हैं प्रोफेसर विक्टर गाओ, उसने गुफ्तगू की है CNN से। तो यही आपको फॉक्स न्यूज़ पे भी नज़र आते हैं, अल जज़ीरा पे भी नज़र आते हैं। तो जिसका मतलब ये है कि ये अच्छा बीजिंग में बैठ के ये बात करते हैं। तो प्रोफेसर साहब के बारे में ये तो बिल्कुल सोचना हमाकत होगी ना कि चीन में बैठ के वो चीन की हुकूमत की पॉलिसी के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं या पूछे बगैर बात कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि सब कुछ अप्रूव्ड होने के बाद वो, और ये बहुत एग्रेसिव होके मुखातिब हो रहे हैं। तो बहुत दिलचस्प बातें बताई हैं। मसलन मैं हैरान रह गया, उनका ये जो रोलेक्स की घड़ियाँ हैं ये भी चीन में ही बन रही हैं। वो कहते हैं उसके बाद ये स्टैंप लगती है कि मेड इन स्विट्ज़रलैंड, और ये जितना प्रॉफिट लिया जाता है। और एक तो बात कमाल कर दी प्रोफेसर साहब ने, वो कहते हैं कि ये जो लगे हैं टैरिफ अमेरिका के, वो जो डिज़ाइनर्स जिस कीमत पर जितना प्रॉफिट लेकर अपने एंड यूज़र को देता है प्रोडक्ट, वो कहते हैं कि कानून अब हट गया। अब फैक्ट्री जहाँ वो चीज़ें बनती हैं, बैग्स हों या घड़ियाँ हों, वो अब बराह रास्त हमसे ले लें, वो 245% जो टैरिफ है उसके बावजूद सस्ती होगी। अब देखें ना, $1200 का एक बैग है, वो $38,000 का बिकता है। तो अब $1200 का आप ले लें बैग वही, और उस बैग को आप 245% का 300% लगा दें टैरिफ, उसके बावजूद वो अमरीकियों को तो सस्ता ही पड़ेगा ना। तो ये है जी लड़ाई का तरीका जिस तरह से चीन लड़ा। एनीवे, देखिए पाबंदियों का मामला ये है कि ये ना तो पहली दफ़ा हो रहा है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे वो दोस्त वो लोग जो पहली दफ़ा यानी PTI के बाद, इमरान खान के बाद करंट अफेयर्स में जिनको दिलचस्पी हुई है, उनको याद रखना चाहिए कि जो सख्तियाँ आज हो रही हैं ये को पहली बार नहीं हो रही, ये हमेशा हर दौर में रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जवाज़ किसी तरह का दे रहा हूँ या हिमायत कर रहा हूँ कि जो आज हो रहा है ये ठीक हो रहा है। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूँ कि इतनी ही सख्तियाँ इस तरह ही ये पहले भी होती रही हैं। मसलन मैं अपने बिल्कुल जो मुझे चीज़ें याद हैं, जनरल ज़ियाउल हक के दौर में मेरे वालिद मोहतरम अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके बारे में जनरल ज़ियाउल हक ने कहा था कि मैं नज़ीर नाजी को लक्ष्मी चौक में लटका के कोड़े मारूंगा। जनरल ज़ियाउल हक तो चला गया, कोड़े भी नहीं मार सका। हाँ ज़रूर, वो मुझे याद है, मेरे बचपन मुझे याद है छापे, और वो वालिद साहब को जेलों में रखा, शाही किले में रखा, और भी बड़े लोगों के साथ ज़ाहिर है कि कोड़े मारे। ख़ाबर नईम हाशमी अभी हयात हैं, उनको भी कोड़े पड़े। तो ये सब कुछ ज़ियाउल हक के दौर में सहाफ़ियों के साथ हो चुका हुआ है। उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड करें तो इमरान खान के दौर में आ जाएं। तो इमरान खान के दौर में क्या हुआ था, इसने सहाफ़ियों के साथ क्या किया था? ये नाचीज़ आपके सामने जो बैठा है, 3 साल की बेरोज़गारी काटी उसके दौर में, और आखिरी जो जॉब थी उस ज़माने में जिस TV पे, अब वो भी खैर यहीं है, बरतानिया ही आ गए हैं। तो मुझे तो साफ़ ये कह दिया गया था कि तुम इमरान खान से नफ़रत करते हो और तुम्हें तो कोई फ्यूचर नहीं है। और मैं हैरान रह गया, मैंने कहा मैं कहाँ नफ़रत करता हूँ उससे, मैं पॉलिसी पर बात कर रहा हूँ, इसका नफ़रत से क्या ताल्लुक़ हो गया? लेकिन आप देखिए कि ये तनकीद को, पॉलिसी पर तनकीद को फ़र्द से नफ़रत और फ़र्द से मोहब्बत बना दिया जाता है, या वैसे देखा जाता है। अच्छा, जब ये 5th जनरेशन वॉर शुरू हुई थी, तो मेरी जितनी भी अदना सी हैसियत थी, मैं मुस्तकिल के लिखे चला जा रहा था, कहे चला जा रहा था कि ये जो काम आप कर रहे हैं 5th जनरेशन, जिन लोगों को आप लेके आ रहे हैं, ये बंदूक पकड़ा के ज़बरदस्ती बिठा रहे हैं, TV शोज़ में बिठा रहे हैं, अखबारों में बिठा रहे हैं, ये सहाफ़त का भी बेड़ा गर्क करेंगे, चैनल्स की क्रेडिबिलिटी भी ख़त्म करेंगे, अखबार की क्रेडिबिलिटी, उसका एतमाद लोगों में जो है उसको भी ख़त्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, और ये आपके नहीं होंगे। खैर, ताकत का जनरल बाजवा ने सुनना था या जनरल फैज़ ने सुनना था या आसिफ बाजवा ने सुनना था, इन्होंने अपने कर लिए शौक पूरे। उसके बाद क्या हुआ? जो इन्होंने अपने मुजाहिद और सिपाही तैयार किए थे, उन्होंने जो बाद में इनके साथ की है, यानी उन्होंने फिर जो जनरल बाजवा के साथ, उसी जनरल बाजवा के साथ जो इन्होंने की है, वो तो कोई इस्टेब्लिशमेंट की सियासत का मुखालिफ सहाफ़ी बेचारा कभी सोच नहीं सकता था, जिस तरह की गालियां फिर इन्होंने दी। तो हर दौर में यानी इस तरह की जो पेनिट्रेशंस होती हैं ना, ये यानी जिसका काम उसी को साजे, ये यानी एक तरह के हवलदार जिस तरह भर्ती होते हैं, वो भर्ती करने के बाद उनको प्रोपेगेंडा की बता के कि ये बस तोते की तरह, और वो कह देते हैं, बाद में वो गले पड़ते हैं जैसे कि पड़े। अच्छा, इमरान खान के अपने दौर में जितने सहाफ़ी भी स्क्रीन्स पर थे, शोज़ कर रहे थे, वो आज भी हैं
جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زود ہضم ہمیشہ ہوتے ہیں. پروفیشنل میں انہیں کہوں گا, میں ان کا مذاق نہیں اڑاتا, لیکن وہ کسی نہ کسی حد کے اندر رہتے ہیں. ان کو بھی اگر زبردستی ہٹا دیا جائے تو پھر وہ مثال کے طور پہ میرے لیے جب راستے بند ہو گئے, وہ تو کبڑے کو لات پڑ گئی, میں تو اللہ کا ایک طرح سے شکریہ ادا کرتا ہوں. تو اس کے بعد پھر میں یہاں مطلب آ گیا اور بچوں کو بھی لے آیا, دنیا زندگی بدل گئی. لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد ہوا یہ کہ جب میں یہاں آیا, یعنی بے روزگاری کاٹ کے جب مجھے آنا پڑا یہاں, اور پھر اللہ نے کرم کر دیا, مطلب سیٹل ہو گئے, تو وہ جو پھر 2 یا 2.5 سال میں نے یہاں عمران خان کی جو ریمیننگ گورنمنٹ رہ گئی تھی, اس وقت پھر میں سنگل پوائنٹڈ پھر میں نے صرف اور صرف اس کی مخالفت ہی کی اور میں نے کچھ نہیں کیا. نتیجہ یہ ہوتا ہے جب آپ کسی کو دیوار سے لگا دیتے ہیں, کوئی راستہ اس کے پاس نہیں بچتا. تو پہلے وہ پروفیشنل پہلے پہ پروفیشنل ہی کرتا تھا, لیکن پھر آخری جو 2 سال تھے ان میں پھر میں نے وہ پھر پروفیشنل نہیں تھا, وہ پھر میں نے اپنا غصہ نکالا. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. اور جن لوگوں کو اس زمانے میں بھرتی کیا گیا, ان کو جب نکالا تو انہوں نے پھر ذاتی غصے نکالے. یہ ہوتا ہے جب آپ پروفیشنلزم میں اس کو نفرت اور محبت میں تقسیم کر کے کسی کو نوازیں, کسی کو سزا دیں, تو پھر اس کے رد عمل میں بھی آپ کو نفرت ہی ملتی ہے اسی طرح کی, یا پھر محبت مل جاتی ہے. محبت رد عمل میں ویسے کم ہی ہوتا ہے. دوسری میں یہ گزارش کر دوں کہ یہ آپ آج کل مثال کے طور پہ میں نام لینا چاہوں گا اسد طور کا. اسد طور ایک صحافی ہے, اس کا دور دور تک کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ یقین کیجئے کل کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئے گی, وہ پی ٹی آئی کے خلاف بھی بالکل اس طرح اس پہ تنقید کر رہا ہوگا. اب یہ مجھے پلیز نہ بتائیے کہ نہ پی ٹی آئی اب نہیں آئے گی, پی ٹی آئی کے دور حکومت نہیں آئے گا, وہ ماضی ہو گئی. پلیز, یہ باتیں بے معنی باتیں ہیں. قوم, لوگ, ووٹ بینک, سپورٹ بینک جب کسی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو وہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے. جنرل ضیاء الحق نے 11.5 سال یہ تقریریں کی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہو گئی, اب نہیں آتی. اب اس کا جواب آپ پھر نہیں آئی پیپلز پارٹی, آج تک بیٹھی ہوئی. پرویز مشرف, یہ تو بالکل ہی کل کی بات ہے کہ یہ قوم اتنی بانجھ ہو گئی ہے, یہ کہا کرتا تھا وہ کہ نواز شریف اور بے نظیر کے علاوہ کوئی آ نہیں سکتا. آج نواز شریف کی تو نام پر آج بھی حکومت ہے, اس کے بعد بھی وزیر اعظم بنا. وہ بی بی شہید نہ ہوتی تو بن جاتی وزیر اعظم, اور اس کی پارٹی کے وزیر اعظم پھر بنے یوسف رضا گیلانی. اسی پارٹی کے یوسف رضا گیلانی سے اسی صدر مشرف نے حلف لیا, اور آپ کو پتہ ہے کیا کہا یوسف رضا گیلانی؟ وہ فوٹیج نکال کے دیکھیے. اسی پرویز مشرف نے کہا کہ دیکھیے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جمہوریت لانے کا میں لے آیا. وہی پرویز مشرف جو مستقل کیو لیگ کے 5 سالہ دور, پچھلے 3 سال 8 سال کہتا رہا کہ پیپلز پارٹی ختم, اسی پرویز مشرف نے کہا کہ دیکھیں اصلی جمہوریت میں لے کے آ گیا. تو یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی اپنا پی ٹی آئی آئندہ کبھی اقتدار میں نہیں آئے گی, بچوں والی بات ہے. موجودہ دنیا میں کوئی چیز مستقل نہیں ہوتی, موجودہ نظام بھی مستقل نہیں ہے. جن لوگوں کے یہ فیصلے ہیں کہ پی ٹی آئی آئندہ پاور میں نہیں آئے گی, ان لوگوں کے بھی یہ بھی فانی لوگ ہیں, اور ان کی نوکریوں کی یا حکومت کی جو بھی آپ اس کو نام دیں, ایک مدت ہے. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, سال, 2 سال, 4 سال, 6 سال, کب تک رہیں گے؟ ایک دن تو جانا ہے. اس کے بعد یعنی کوئی اس میں حیرت نہیں ہوگی کہ پی ٹی آئی دوبارہ پاور میں آ جائے. اچھا, جب وہ آئے گی تو اسد طور ان کو بھی تنقید کر رہا ہوگا. مطلب وہ, میں اس کا ایک ویلاگ کا میں دیکھ رہا تھا آج, اس نے کہا کہ کس طرح کا آدمی ہے وہ, کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنے ویلاگ میں نے ہمیشہ کمزوروں کے لیے آواز اٹھائی ہے, مظلوموں کے لیے اٹھائی ہے, لیکن اپنا کوئی مسئلہ میں یہاں بیان نہیں کروں گا. یہ کہہ کے اس نے ویلاگ ختم کر دیا, ذکر ہی نہیں کیا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو گزارش یہ ہے کہ وہ ایک صحافی ہے, اس کی خبر غلط ہو سکتی ہے تو خبر سامنے لے آئیں. خبر کی حقیقت اگر جھوٹی خبر ہے تو حقیقت سامنے لے آئیں. اور اس کا پروفیشنلزم یہ ہے کہ اگر جھوٹی خبر اس نے دی ہے تو اس نے ہمیشہ معذرت کی ہے کہ غلط ہو گئی خبر. ہو جاتی ہے غلطی, آدمی کھیلتا ہے, کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے. اس کے کسی انالیسس سے اگر تکلیف ہے تو اس کے جواب میں بات کریں دلیل کا. یہ جو طریقہ ہے نا, اس سے ہمدردیاں ہی بڑھتی ہیں, اس سے کوئی یعنی مستقل خاموش نہیں ہوتا. اور میں یہ بھی گزارش کر دوں کہ اس وقت جو آج کے دور کے 5th جنریشن وار کے جو ہم یہ کارٹون نما مخلوق دیکھ رہے ہیں نا اسلام آباد میں, لاہور میں, یہ عجیب و غریب امبیرسمنٹ, اس وقت بھی افسوس ہوتا تھا دیکھ کے کہ جنرل باجوہ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. وہ تو خود ہی بیٹھ جاتا تھا. اور اب بھی یہ جو وکیل عمران خان کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے جو وکیل یہ جو دکھائی دیتے ہیں نا, ان کو دیکھ کے شرم آتی ہے کہ یہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ آپ ان سے کسی محفل میں ملاقات ہو ہاتھ نہ ملائیں, کوئی شریف آدمی ان کو پاس نہ بٹھائے. یعنی یہ کہتے ہوئے شرم آئے کہ یہ میرے حلقہ احباب میں شامل ہے. اس طرح کے لوگ وکالت یہ جو آگے بڑھ بڑھ کے کر رہے ہیں,
اور ان کو پوری سپورٹ ہے حکومت کی اور نظام کی. یہ کارٹون یہ آنے والے یہ یعنی 5th جنریشن وار جس طرح غلط تھی اور اس وقت جن لوگوں کو پروموٹ کیا گیا بعد میں پلٹ کے وہی پڑے. کل کو جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہوگی تو یہ آج کے جو انتہاؤں پہ پہنچے ہوئے ہیں عمران خان کو گالیاں نکال رہے ہیں, پی ٹی آئی کو گالیاں نکال رہے ہیں, غلیظ باتیں کر رہے ہیں, گھٹیا باتیں کر رہے ہیں, گالم گلوچ کر رہے ہیں, ایسی باتیں جو دہرائی نہیں جا سکتی, پڑھ کے شرم آتی. یہی لوگ جو آج بڑے بڑے لوگوں سے مل رہے ہیں یہ لوگ جب پی ٹی آئی کا دور آئے گا یہ آج کو جن کو سیدھی بات ہے پروموٹ کیا جا رہا ہے جن کو انہوں نے کل کو پھر پلٹ کے یہ وہی کریں گے جو آج 5th جنریشن یعنی جو والے جنہوں نے جنرل باجوہ کے ساتھ کیا نا اور یعنی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا, آج جن کو پروموٹ کیا جا رہا ہے یہ بھی بالکل یہی کریں گے آنے والے دور میں. جب دور بدلے گا, جب وقت بدلے گا تو یہی لوگ جو آج سب سے آگے ہیں یہی پلٹ کے گالیاں دیں گے اور اتنی گندی گالیاں دیں گے کہ وہ لوگ ہی انتہائی گندے ہیں, غلیظ لوگ. تو غلیظ آدمی غلاظت ہی کرے گا اور کیا کرے گا. سو میری گزارش ہے کہ یہ اس کام میں آنا نہیں چاہیے. حکومتوں کو, نظام کو اپنے لوگ کھڑے کر دینے اور اس کے بعد ان سے یہ یعنی اور پھر لوگوں کی سلیکشن دیکھیں کہ کن کو. یعنی محسن نقوی صاحب کی میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا, ایک آدمی کے ساتھ آدمی حیران ہو جاتا ہے. یعنی اس طرح کے لوگوں کو تو ولاگ اس بات پہ آج ختم. ہاں چلیں, ہاں چین کا چلیں بس چھوڑیں, یہ تو غم چلتے ہی رہتے ہیں اپنے ہاں. تو یہی ہے بھائی, پکڑ دکڑ ہے, آج اس کی ہے کل کسی کی ہے. آنے والا دور بدلے گا پھر دوسروں کی ہو جائے گی. یہ والے سارے زیر تاب ہوں گے جو آج سامنے ہیں نا, یہ سب کے سب زیر تاب ہوں گے. اور جو آج زیر تاب ہیں یہ مطلب ہے ان کو پھل مل رہا ہوگا. اینی وے چین کے بارے میں جناب بس میں اتنا کہہ کے وہ میں لنک ڈراپ کر دیتا ہوں, خود بھی سن لیجئے گا. وہ جناب معاملہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جتنا مرضی ٹیرف لگاؤ اس کے باوجود چین فیکٹری پرائس پہ جو چیزیں آپ کو دے سکتا ہے یا دے رہا ہے وہ چیزیں آپ کو ٹیرف یعنی جتنے پروفٹ پہ آپ کو بڑی کمپنیز وہ بیچا کرتی تھیں اینڈ یوزر کو, خریدار کو, اس ٹیرف کے باوجود وہ اس سے آدھی قیمت پر آپ کو آج بھی چین کی فیکٹری سے چیزیں مل جائیں گی. میں کچھ اور بھی لنکس نیچے ڈراپ کروں گا, اس میں چین کے کچھ فرنیچر کی کچھ ہوں گے, وہ بھی ذرا دیکھیے گا جسٹ فار یور نالج کہ فرنیچر ہوتا کیا ہے. یعنی اس کی انہوں نے بدل دی ہے. میں ایک اور لنک ڈراپ کروں گا جس میں انہوں نے گھر بنائے ہیں چھوٹے چھوٹے, پتہ نہیں وہ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں رہا, شاید $5,000 یا $7,000 کا پورا ایک وہ گھر, یعنی پورا ایک اس میں آپ دیکھیے گا کوالٹی کچن کی کیا ہے, بیڈ روم کی کیا ہے, چھوٹے چھوٹے جیسے ہمارے یہاں وہ بنا کے دیتی ہے نا سرکار 2-2 3-3 مرلہ گھر انتہائی کم قیمت پہ. یعنی یہ جو گھر بنا رہے ہیں مثال کے طور پہ کوئی بھی حکومت اگر بنائے چھوٹے چھوٹے 2-2 مرلہ جو اسکیم بنائی جاتی ہے سیلاب کے متاثرین کو یا غریبوں کو جو کچی آبادیاں بنتی ہیں ان کچی آبادیوں کے لیے یہ پورٹیبل گھر, یہ چین کے میں نیچے چھوڑ دوں گا ڈراپ, دیکھیے گا آپ حیران ہو جائیں گے, انتہائی کم قیمت پہ. یعنی $5,000 یا $6,000 اس طرح سے کچھ پرائس ہے, اور وہ پورا کمپلیٹ گھر وہ آپ یونٹ اٹھائیں لا کے لگا دیں, فرسٹ کلاس موجیں. اور ایک بات کا میں ذکر ضرور دوبارہ سے کرنا چاہوں گا کہ حالانکہ دوبارہ سے کرنی چاہیے بات لیکن کر دیتا ہوں. پی ٹی آئی کے دور میں جو بھی جن صحافیوں کے ساتھ ہوا, ظاہر ہے میں بھی اس میں ایک ادنا کارکن تھا, لیکن اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئی اور ہو رہی ہے اس کو دیکھ کر مجھے ہرگز خوشی نہیں ہے. غصہ تھا مجھے, اور مجھے کچھ ہفتے یا کچھ مہینے سچی بات ہے وہ کمینی سی خوشی ہوتی ہے انتقامی, بعد میں ختم ہو گیا یہ. اور اب جو ان کے ساتھ ہو رہی ہے اب وہ یعنی تکلیف دہ ہے. میں بالکل اس پہ یعنی کوئی بیمار آدمی ہے, ہو سکتا ہے ذہنی بیمار, جو دوسرے کو اذیت میں دیکھ کے مار پڑتے ہوئے دیکھ کے خوش ہو سکے, میں تو نہیں ہو سکتا. اور جو ان کے ساتھ ہو رہی ہے یا ان کے صحافیوں کے ساتھ ہو رہی ہے برا ہے, بہت برا ہے. لیکن آئی ہوپ کہ وہ اپنا لیسن سیکھ چکے ہوں گے. آج کے یہ جو ہیں میں اتنی گزارش کر دوں کہ یہ جو جھوٹ ہے نا, جھوٹ اس کی عمر لمبی نہیں ہوتی. بعد میں خود آ کے ماننا پڑتا ہے کہ ہاں ہم نے جھوٹ بولا اور ہمیں اس لیے مار پڑی, معاف کر دو. کیا ضرورت ہے اس طرح کے جھوٹ بولنے کی؟ جھوٹا پروپیگنڈا اس کی کوئی عمر نہیں ہوتی. اور یہ خود صحافیوں کو بھی, اینکرز کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان سعودی عرب نہیں ہے. وہاں تو ایم بی ایس بیٹھا ہے, ایک بادشاہت ہے مستقل ہے. ان کا جو ایک اس نے ایک صحافی کو نشان عبرت بنانا تھا, عدنان خشوگی, انقرہ میں اس نے ٹوٹے کروا دیے سعودی سفارت خانے میں اس کے جسم کے. لیکن آج کسی کو یاد بھی نہیں, کیونکہ ایم بی ایس پتہ ہے جوان آدمی جب تک زندہ ہے وہ ہے, وہ مستقل نظام ہے. پاکستان وہ نہیں ہے. یہاں ہر چند مہینے سال کے بعد تبدیلیاں آتی ہیں, اور تبدیلیاں بھی یو ٹرن ایسے کہ 180 کے اینگل پر آ جاتی ہیں.
کوئی سوچ سکتا تھا کہ جب نواز شریف کو 2017 میں پھر نکالا گیا، کوئی سوچ سکتا تھا کہ بعد میں کس طرح اس کا استقبال کیا جائے گا اور بار بار اپنے ترجمانوں سے کہلوایا جائے گا کہ بڑی ہمیں تو زیادتی ہو گئی نواز شریف کے ساتھ، نہیں ہونا چاہیے تھا، زیادتی ہو گئی. تو 180 ڈگری کا یو ٹرن ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ آنے والے کل میں بھی ہو جانا ہے. تو ایک لمٹ تک رہیں. گالم گلوچ یہ وہ، اب جس طرح کی گالم گلوچ آج کل پی ٹی آئی کے خلاف اور عمران خان کے خلاف ہو رہی ہے، کل کو یہ آنا ہے انہوں نے پاور میں، پھر وہ کیا کریں گے سلوک؟ ذہن میں رکھنا چاہیے کب تک یہ سلسلہ چلے گا. اچھا جی، بہرحال اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد اور آباد رکھے، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. اجازت چاہتا ہوں، اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.